ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। मैं आपकी मेज़बान नाज़िया अली रोज़ की तरह आप सबके सामने आज फिर हाज़िर हूँ। माह रमज़ान की, रमज़ानुल मुबारक की रोज़ हम बात करते हैं और मेरी कोशिश भी होती है कि मुख्तलिफ़ इस्लाही मौज़ूआत पर बात की जाए, ना सिर्फ माशरती और दीनी दुनियावी दोनों लिहाज से। और इसी सिलसिले में मेरे साथ आलिम दीन भी मौजूद होते हैं। एक ऐसी शख्सियत भी होती है जो दुनिया के लिहाज से बात कर सके और नात ख्वां भी होते हैं। अपने मेहमानों का मैं तारुफ भी करवाऊँगी। सबसे पहले आज का मौजू आपको बताऊँगी, वालदैन के हुकूक। जब हम वालदैन की बात करते हैं, इंसान की ज़िंदगी, वालदैन का एहसानात, अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सांसें, हमारी ज़िंदगी जो कि हमें अल्लाह ताला ने अता की, अल्लाह ताला के बाद जिसने हमारी किफ़ालत की, जिसने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, वो माँ जिसने अपना शीर देकर हमारा लहू बनाया, हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। आजकल के दौर की अगर बात की जाए, वालिदैन के एहसानात उतारना बहुत दूर की बात है। उनकी तकलीफ़ें, उनकी मोहब्बतें जो उन्होंने हमारे बचपन में हमारे लिए सही होती हैं, बर्दाश्त की होती हैं, वो तक भूल जाते हैं। हम समझ रहे हैं इस दौर में जो देख रहे हैं कि महंगाई है, ये मसला है, वो मसला है, लेकिन वालिदैन बोझ हैं। ये कैसा वक्त आ गया, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। हम बाहर ममालिक की मिसाल दिया करते थे कि हम तो मुसलमान हैं, बाहर मुल्कों में ये होता है, फला नॉन मुस्लिम है वो ये करता है, कैसे उसके दिल में अपने वालिदैन के लिए जगह नहीं है। लेकिन वो वालिदैन जब सख्ती में, हर तरह की मशक्क़त करके, गुर्बत में, हर तरह के हालात में अपने मासूम बच्चों की परवरिश करते हैं, अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, वो बाप जो कुछ पहनता ओढ़ता नहीं है, फ़ैशन नहीं करता, दुनिया के दौर के हिसाब से नहीं जीता, सिर्फ इसलिए कि कल को मेरी औलाद अच्छी तालीम हासिल कर सके, जितनी गुंजाइश होती है, जो हो सकता है वो करके दिखाता है। वो माँ जो अगर घर में खाना नहीं होता, रोटियां ज़्यादा नहीं होती तो भूखी रह लेती है, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं सोने देती। काश कि हम सबको अपने वालिदैन की अहमियत का एहसास ज़िंदगी में हो, क्योंकि वालिदैन की अहमियत का एहसास जब जाने के बाद होता है तो इंसान का वो दर्द नहीं मिटता। इसके साथ ही हमारा एक और मौजू है, मेहमान भी बड़े खूबसूरत उस पर बात करने के लिए मौजूद हैं, जिस्मानी माजूरी और मुआशरती रवैये। मुआशरती रवैयों की अगर मैं बात करूं तो हम बहुत सारी जगह तंज़ में दिल आज़ारी कर बैठते हैं। हमने नाम रखे हुए हैं, इसकी टांग में ये मसला है, इसका हाथ कटा हुआ है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये काढ़ा है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें तकब्बुर हैं। वो तकब्बुर जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। वो सारे जुमले जो हम कुफ्रिया अदा करते हैं और हम भूल जाते हैं कि ना सिर्फ हम किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला को भी नाराज़ कर रहे हैं। माह रमज़ान हमें ये दर्ज देता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितनी आसानियाँ, जितनी इबादत, जितने मौके फराहम किए हैं, हम उसका फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने नेकियों के दरवाज़े खोले हुए हैं। आप सबसे अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद हसनैन साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ साथ कंटेंट राइटर भी हैं, अच्छे इस्लामिक मौज़ूआत पर बात भी करते हैं और इनको खुशामदीद करूंगी अपने प्रोग्राम में। सलमा बहादुर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं और बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए और बेशुमार बहुत सारे नेकियों के काम कर रही हैं। और जो मौजू मैंने बताया उस पर बिलाशुबा कि हम इनसे बात भी करेंगे। खुशामदीद आपको करती हूँ। दो नात ख्वाएं हमारे दरमियान मौजूद हैं, खूबसूरत आवाज़ों की मालिक हैं, आप उनको जानते भी हैं, सुनते भी रहते हैं। मेरे साथ फातिमा शाहिद मौजूद हैं, सबसे पहले आपको खुशामदीद करूँगी। उसके साथ ही मरियम ज़ीशान मेरे साथ हैं और इनकी आवाज़ में आपको नातें भी सुनवाएंगे। आगाज़ में करना चाहूँगी मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह से आपके ज़रिए कि वालिदैन के हुकूक की जब हम बात करते हैं तो क्या, यानी हम जो आजकल देख रहे हैं या जो हो रहा है, कुरान और इस्लाम हमें क्या दर्स देता है? माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, आपका जो सवाल है आज का, सबसे पहली बात तो कि आज का जो मौजू है बड़ा इंतहाई और अहम है। इस हवाले से एक तरफ खुशी भी है कि ऐसा खूबसूरत मौजू रखा गया है, दूसरी तरफ मायूसी भी है कि इस मौजू पे हमें गुफ्तगू करनी पड़ रही है, जो कि एक मुसलमान होते हुए हमें इस मौजू पे गुफ्तगू करनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। आज इस मौजू का इंतखाब मेरे हिसाब से इसीलिए किया गया है क्योंकि मुआशरे में हमें औलाद का रवैया वालिदैन के साथ किस तरह से, इस वजह से इस मौजू को रखना
پڑا ہے. اگر ہم قرآن مجید کی طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے حقوق کے متعلق کیا بیان کرتا ہے جی. تو سب سے بڑی خوبصورت آیت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بے شک توحید کا درس دیتے ہوئے اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اندر بیان کیا کہ وہ بالوالدین احسانہ. توحید کے فوراً بعد بیان کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. تو آپ یہ سمجھیں کہ والدین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. بے شک. اور دوسری آیت اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں دین کے اندر قرآن کی جب آیت سامنے آتی ہے تو اس کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو سب سے خوبصورت تفسیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن بالقرآن، مطلب آیت سے اس آیت کا دوسری قرآن کی کسی جگہ پر آیت سے اس کا جواب مل جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق ان کے ساتھ احسان کریں. اور دوسری آیت میں دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو. اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَوَلِّ وَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کے ساتھ بھی ان کا بھی شکر ادا کیا کرو. دیکھیں کہ ایک جگہ پر توحید کا درس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرے. اور دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موضوع کی اہمیت کو دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے وہاں پر والدین کا بھی ذکر کیا ہے. تو انسان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جس طرح والدین نے بچپن میں اس کی پرورش کی ہے، اسی طرح جب والدین عمر دراز کو پہنچتے ہیں تو وہی حق جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، وہی صفت ماں باپ کی ہے کہ وہ رب. ایک جگہ پر آپ نے وہ آیت سنی ہوئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا بتائی گئی ہے کہ آپ والدین کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین دونوں ماں باپ پر رحم فرما. جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، میرا خیال کیا تھا، اسی طرح ہمیں حکم ہے کہ جب والدین عمر دراز ہو جائے، ان کی عمر اتنی ہو جائے تو پھر بچوں پر یہ حکم ہے اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ والدین کی اس طرح سے خدمت کریں. اور کئی وعید اگر احادیث کی طرف ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے متعلق کئی وعیدیں بیان کی کہ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ والدین کا دین اسلام نے جو حق بیان کیا ہے رشتوں میں وہ سب سے اول درجے پر ہے. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چیزیں بیان کی ہیں جہاں پر توحید، شکر، وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی خیر خواہی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، کیونکہ وہی والدین کے ساتھ جو ہم معاملہ کریں گے ہمارے جنت میں جانے کا سبب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو وہ شخص جو نافرمان ہے والدین کا وہ کتنے ہی اعمال اچھے کر لے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بے شک. اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے اور سلمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مختلف موضوعات پر بھی بات کرتی ہیں. آپ کی جانب آؤں گی. سب سے پہلے تو خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو، اور پھر رمضان المبارک کی مبارکباد، کیونکہ آپ سے ابھی ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ. سلمہ صاحبہ، جس طرح ابھی والدین کی بات ہوئی، وہیں پر اگر میں جس طرح ہمارا موضوع ہے آپ سے بات کرنے کا، میں جسمانی معذوری کی یا میں دیگر باتیں معاشرتی رویے کی کروں، آپ نے ایکسپیرینس کیا کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اس کے بعد آپ ایک موٹیویشنل یعنی ایک ایگزامپل اور جسے کہا جاتا ہے کہ انسپریشن ہوئی نا، آپ نے اس کو اسٹرینتھ بنایا اپنے ویک پوائنٹ کو. تو اس میں کیا فرمائیں گی کہ بچپن سے کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے، ہم سے بھی شیئر کریں کہ کس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، والدین کا کیا کردار رہا، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو والدین کا جب حوصلہ ملا کیسا پایا؟ سب سے پہلے تو میں میٹرو کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا اور ہم آج اس سے اتنے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جیسے کہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب میں اولین جو ہے یہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری میسیج ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا. اور اگر کرسچینٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ میں اگر
اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا تو تیری عمر دراز ہوگی. یہ بہت بڑا وعدہ ہے نا. جی جی. تو اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس سوچ میں نہیں آنا چاہیے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں آج ضرورت پڑ رہی ہے جبکہ یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل بے شک المیہ ہے نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہماری تربیت میں ایسی شامل ہو کہ جب ہمارے والدین کو ہماری ضرورت ہو تو ہم ان کی خدمت کو اسی طرح جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہوتا ہے جی. اسی طرح سے کریں. تو میں اگر اپنی بات کرتی ہوں جی تو جی جیسے بسم اللہ بسم اللہ. بالکل جی بالکل بالکل. جیسے 3 سال کی عمر میں مجھے پولیو ہوا تھا. جی. اس کے بعد مطلب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں انہیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کریں. مجھے بہت شوق تھا کہ میں فوری طور پہ اسکول چلی جاؤں. جیسے اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو 5 سال کے بچے کو ایڈمیشن ملتا تھا مگر میں 3 سال کی عمر میں یعنی شوق ہو گیا تھا اور جانا تھا اسکول جانا تھا. میری بڑی جو ایلڈر سسٹر ہے نا انہوں نے میری اس سلسلے میں بہت سپورٹ کی. ایون کہ مجھے اپنی جو کوالیفیکیشن ہے اسٹڈی ہے مکمل کرنے تک وہ میرے ساتھ مجھے ہیلپ کرتی رہی ہیں. تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ جب والدین کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی اس طرح سے سلوک کرتے تو ہمارا فرض ان کا بھی بن جاتا ہے کہ وہ بھی ماں باپ کی طرح ہے. بالکل بالکل نیکیاں سمیٹنے کا نیکیاں بانٹنے کا. تو میرے لیے جو میری بہن ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. میرے ماں باپ آج وہ حیات نہیں ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں ان کی روحیں سکون میں ہیں تو وہ ضرور خوش ہوتے ہوں گے کہ ہماری بچی جو ہے وہ آج سوسائٹی کے لیے ایک بڑا نیکی کا کام کر رہی ہے. دیکھیں آج ایسا دور ہے کہ ہم سب کو ایک نفس بالکل 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 ہر کوئی اپنے اس میں لگا ہوتا ہے مگر جب ہم اس سے ہٹ کے اپنی چیزوں کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے سوچتے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بالکل. اور میں نے بھی اس سلسلے میں بہت ڈیفیکلٹ نہیں لیکن اس پر آپ روشنی فرمائیں گی جس طرح میں نے کہا کیونکہ یہ تو ایک ایگزامپل ہوتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے آپ نے پریشانیاں دیکھیں پھر اس پر کام بھی کرنے کا سوچا. تو اس کی کچھ اسٹرگل بتائیں کہ کس طرح سے خیال آیا. میں نے اسٹڈی کے دوران نا سب سے پہلے تو جو انسان آتا ہے نا مینٹلی جیسے اس میں بہت سروائیو کرتا ہے نا. جی. تو میں نے بھی یہ تکلیفیں بہت برداشت کی. پرائمری کے بعد مجھ سے یہ کہا گیا یا میں نہیں کر سکتی تھی کہ میں زیادہ چل نہیں سکتی اسکول دور ہے. لوگوں کے رویے آپ نے برداشت کیے بہت کیے. کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو پیچھے ضرور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان میں کوئی ایک شارٹ کمی کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور نشانیاں یہ بنائی ہوتی ہیں یہ والی چیزیں جو بہت ہرٹ کرتی ہیں. جی. اور اس کے باوجود بھی اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہماری ایک طرح سے ڈبل اسٹرگل ہوتی ہے. جی. کہ ان پرابلمس کے باوجود بھی آپ آگے بڑھو آپ سوسائٹی کے لیے کام کرو. میں نے کافی سال تک ٹریننگز کی ان بچوں سے متعلق اسپیشل بچوں سے متعلق. میں نے بہت سفر کیے. میں نے بائی بس یہاں سے بلدیہ جانا مطلب گلشن میں میری رہائش ہے تو یہاں سے بلدیہ جانا پھر بسوں میں دھکے کھائے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سمپل ورڈز پہ. مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ پہ نا اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے نا کوئی بلیسنگ ساتھ رکھتا ہے نا. بالکل بالکل بے شک بے شک. جب میں ٹریننگ کے دوران جس ادارے میں میری پہلی ٹریننگ ہوئی تھی تو وہاں کے جو آنر ہیں انچارج ہیں وہ روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے اور میں اپنی بس کا ویٹ کر رہی تھی نا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو بلدیہ کی طرف ہی جا رہے ہیں تو آپ آ جائیں ہمارے ساتھ گاڑی میں ہم آپ کو وہاں پہ ڈراپ کر دیں گے. تو میں نے کہا نہیں میری گاڑی آ رہی ہے میں اسی سے جاؤں گی. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو یہاں کے آنر ہے نا. پھر انہوں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے سلوٹ کیا کہ یہ دیکھیں یہ بچی آپ اگر 30 سال پہلے کا دیکھیں تو ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان ٹرسٹ بھی نہیں کرتا. اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے نا فیمیل کو خاص طور پہ. بس یہ میں ایمرجنسی کے کیونکہ ہمارے نیوز بریک بھی ہوتے ہیں قطع کلامی. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. اور فاطمہ آپ سے میں دوبارہ درخواست کروں گی ایک نعت کی. میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قریب
شکستہ ہے میرا تو کیا اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق پر اور ساتھ میں شامل خوبصورت آوازیں بھی ہو گئیں، وہیں پر میں آپ سے سوال کروں گی مفتی صاحب کہ والدین کے حقوق کی بے شمار باتیں ہیں، لیکن جب تعلیم کی بات ہوتی ہے اولاد کی تو اکثر یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ والد کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، والدہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بیٹی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کی خواہش ہوتی ہے انجینئر، بچہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی خواہش میں اگر بچہ، یعنی وہ نافرمانی کی بات ہو رہی ہے نا ناظرین بھی، تاکہ ہمارے اگر کوئی بات ہے اصلاح ہو جائے اس میں، اس کے لیے دین کیا فرماتا ہے کہ انتخاب یعنی آگے جا کر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آج کل یہ بات بہت ہو گئی ہے نا کہ جو رجحان ہے، جو چیز زیادہ اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس طرف راغب ہونا چاہیے، تو یہ ان خواہشات کی تکمیل کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ اچھا، ایک بات میں کیونکہ تعلق جو ہے نا وہ ٹیچنگ سے ہیں، تو اکثر پیرنٹس کے ساتھ بھی نا معاملے ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے نا، اکثر پیرنٹس بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے نے بھی او لیول کر لیا ہے تو اے لیول میں کون سے سبجیکٹ اس نے لینے چاہیے، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو کون سے سبجیکٹس اٹھانے چاہیے، آگے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پیرنٹس کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں کہ بچوں کو کچھ چیزوں پر فورس کرتے ہیں۔ دیکھیں، پیرنٹس کو صرف یہ بچے کے اوپر اس چیز پر حق ہے کہ وہ کسی غلط چیز کرنے کے طرف جا رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر پیرنٹس اس کو بچے کو فورس بھی کر سکتے ہیں چیزوں پر۔ اگر کسی سبجیکٹ وائز والدین یہ چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق کہ ہمارے بچے اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کریں اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر، لیکن ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بچے کو جو پڑھا رہا ہے وہ زیادہ اس والدین سے زیادہ بتا سکتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور کس میں زیادہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بینیفٹ، یہ کرامت ثابت ہوگا فیوچر میں جا کر۔ ایک تو پیرنٹس کو ٹیچر کے ساتھ کنسرن کرنا چاہیے، اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ ایجوکیشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا وہ بچہ ہونا چاہیے۔ بچے سے خود والدین یہ پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، جو وہ چاہتا ہے بچہ رائٹ پاتھ پر، یہ نہ ہو کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہو تو اس کو چوائس دی جائے گی، نہیں بلکہ سیدھے راستے پر صحیح سبجیکٹ کی چوائس اگر وہ
کر رہا ہے تو اس کو کرنے دی جائے, کیونکہ وہ اسی میں اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا. اگر ہم اسپورٹس کی طرف دیکھتے ہیں, آج کل ہماری دنیا کے اندر اسپورٹس کافی مقبول مطلب سمجھا جاتا ہے اور پروفیشن بھی بن چکا ہے. اچھا, اس پر ہم مزید بات کریں گے, ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے اور میں وقفے کی جانب جانا چاہوں گی. ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی تو ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی, اور بریک کے بعد ہم ایک بار پھر سے حاضر ہو گئے. مفتی صاحب سے میں بات کر رہی تھی اور نیوز بریک ہماری مجبوری بھی ہے اور ناظرین کو بھی ہمارے دیکھنا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے تھے جب ہم تعلیم و تربیت کی کر رہے تھے اور اولاد کی اور والدین کی. وہیں پر اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ یہ والدین کے حقوق میں جو بات آتی ہے اسی میں یہ فرما برداری بھی شامل ہے, انتخاب کرنا کسی بھی شعبے کا یا تعلیم کا. جی ہاں بالکل. اگر والدین سب سے پہلے تو جو بچے کو یہ کوئی بھی شعبہ اختیار کر رہا ہے تو والدین کی رضامندی کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بچے کے ساتھ, جن اولاد کے ساتھ ان کے والدین راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ راضی ہے, اور جس اولاد کے ساتھ والدین ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے ساتھ ناراض ہے. تو کوئی بھی ایسا کام یا ڈیسیجن ہم لیتے ہیں تو اپنے والدین کی رضامندی کو لازم شامل کریں, کیونکہ اگر رضامندی ان کی نہیں ہوگی تو الٹیمیٹ ہمیں جنت سے دور خود کو پائیں گے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھتے ہوئے والدین کی فرمانبرداری کو ہمیشہ سے نبھانا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق میں کہا ہے کہ آپ والدین کوئی بھی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر الفاظ استعمال ہیں کہ افیوں ولا تنہرہما, کہ آپ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے. اف کا مطلب یہ فیلنگ سمجھائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی بھی کام یا کوئی بھی ڈیسیجن آپ کے لیے لیتے ہیں تو اگر ہمارے ماتھے پر شکن آ جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کنسیڈر کی جاتی ہے. اچھا مفتی صاحب, اس میں تو ایک سوال یہ بنتا ہے, ابھی آپ یہ بات ہی کر رہے تھے اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, آپ نے جبکہ تقریباً اس کا جواب دے ہی دیا آیت مبارکہ کے ذریعے, کہ اب آج کل تو اولادیں ایسی ہیں کہ آپ اف کی بات کر رہے ہیں جو باقاعدہ طور پر والدین سے زبان درازی کی جاتی ہے, ان کی دل آزاری کی جاتی ہے, والدین رونے پر آ جاتے ہیں. ایسی اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, جیسے ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں لوگوں کی, کہ کسی کا صلہ رحمی میں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس سے جا کر اس کے لواحقین سے کرنی ہے تعزیت, اس سے بات. اولاد کے لیے کیا حکم ہے اگر والدین ناراض چلے گئے دنیا سے؟ دیکھیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اور میں نے ان کی خدمت بھی نہیں کر پایا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور نافرمان تھا وہ. جی ہاں بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جب والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما برداری میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اس سبحان اللہ, کیونکہ یہ وہ نعمت ہے یعنی اولاد کی جو صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. اور میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کی اس دنیا کے اندر جتنی ہو سکے خدمت کر سکیں وہ کریں, اور جن کے وفات پا چکے ہیں تو اس عمل کو, اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ کسی شخص نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ ماں کا کیا حق ہے نا, میں نے خراسان سے لے کر اپنی والدہ کو پیٹھ پہ رکھ کے بیت اللہ لے کر گیا اور تمام حج کے مناسک پیٹھ پر بٹھا کے والدہ کو ادا کروائے, تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو والدہ ہیں اس نے اپنے پیٹ میں تمہیں رکھ کر جو ایک چکر لگایا تھا آپ نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو جتنی بھی آپ خدمت کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے والدین کی خدمت کی ہے, جتنی بھی کی ہے اچھی ہے لیکن اس سے زیادہ کرنی چاہیے. کتنی بہترین بات ہے, اسلام ہمیں درس ہی یہی دیتا ہے. اس پر اور بھی بات کریں گے, سلمہ صاحبہ بھی موجود ہیں, ان سے ہی بات کریں گے, لیکن بہت دیر سے مریم ہمارا انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں بھی نعت پڑھنی ہے. مریم بسم اللہ کیجیے. اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار, اب تو ہو گئے غم بے شمار, جانو
फिदा ए दो जहां के ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। जल्द कर तुम लो बुला और सब्ज गुंबद दो दिखा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुम लो बुला और सब्ज गुंबद दो दिखा। हाज़िरी की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़िरी की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। वो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। बेशक, बेशक। अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए नाशहे आरी वकार। आप ही कुछ कीजिए नाशहे आरी वकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करुण सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सलमा साहिबा, आपसे बात हो रही है माशरती रवैयों पर, उसके साथ माजूर बच्चों के लिए आपका मिलना भी होता है, उठना बैठना भी। आप यानी वैसे भी काम कर रही हैं सोशल वर्क, तो अब फिर मजबूरी हमारी ब्रेक की हो जाती है, आपसे मुझे मज़ीद इस पर बात करनी है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। और आज ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई न्यूज़ का ही दिन है, न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, बार बार न्यूज़ ब्रेक हो रहा है। सलमा साहिबा, आपसे मैं बात कर रही थी, सवाल भी तकरीबन हो चुका था, उसके लिए माजरत के न्यूज़ ब्रेक हो चुका था। अच्छा, आपका जिस तरह से आप समाजी तौर पर काम कर रही हैं, खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, वहीं पर जिस तरह मैंने भी देखा बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, एक तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स, परेशानियां थीं, उनको देखते हुए आपने आगे सोचा ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन उसके बाद क्या देखती हैं कुछ रवैये भी ऐसे हों, बच्चे आपसे डिस्कस करते हों, रोते हों, और उसके बाद क्या लोगों की इस्लाह के लिए फरमाएंगी और क्या दुश्वारियां होती हैं? क्योंकि जितना हम जानते हैं, हमने सुना कि अल्लाह ताला अगर कोई एक परेशानी, एक कोई मुश्किल किसी को देता है तो उसके साथ कोई ना कोई उसमें एक हुनर होता है छुपा हुआ। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऐसा है कि जैसे अभी हम जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने कितना हुक्म सादिर फरमाया कि अपने माँ बाप की जो खिदमत है वो सबसे बढ़ के है ना, कि अगर आपको मौका मिले, और वो बहुत लकी लोग होते हैं जिन्हें ये मौका मिले अपने माँ बाप की खिदमत कर सके ना। आप देखें, एक नॉर्मल बच्चे जो हैं उनको जब माँ बाप परवरिश देते हैं तो उनका हम हक अदा नहीं कर सकते ना। तो जब स्पेशल बच्चे होते हैं, इनका तो समझो कि सारी ज़िंदगी में देखभाल करनी पड़ती है। तो इन बच्चों को सामने रखते हुए हम समझ सकते हैं कि माँ बाप के कितने हकूक़ हैं, हमें उन्हें किस तरह से अदा करना चाहिए। बेशक। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे कोई भी बंदा बात करते हुए एक तो इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप दुनिया में वाहिद हस्ती है जो उन्हें आज हम जिस तरह से भी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, अपना आउटपुट दे रहे हैं ना, वो माँ बाप की सारी मेहनत का नतीजा होता है ना।
تو ان بچوں کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ یہ بچے جو ہیں اتنے معصوم، اتنے پیارے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی جو خدمت کر رہے ہیں نا، ان کو تو بلا شک بغیر میرے خیال میں کسی پوچھنے کے بغیر ہی انہیں جنت جو ہے ان کے والدین کو ملے گی، کیونکہ عام بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو 2-3 سال میں ماں باپ اسے اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں خود کر سکے، اور ان بچوں کو تمام زندگی ہمیں سرو کرنا ہے۔ کل ہمارے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی، بچہ تھا 15 سال کا نا، سی پی بچہ، تو اتنا اس کا باڈی جو ہے کانٹریکچر میں تھی کہ ماں نے کس طرح سے اس سے سروایا۔ میں اس کی خود اپنے ہاتھوں سے فزیو تھراپی کرواتی رہی ہوں، اسے کھانا کھلاتی رہی ہوں، اور مجھے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ایسا کوئی بچہ اس دنیا سے رحلت فرماتا ہے۔ تو میں جب وہاں پہ گئی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں نا، وہاں سے پھر مجھے میٹنگ کے لیے بھی جانا تھا، مگر جو درد تھا نا، جیسے ماں کو درد ہے اتنا تو نہیں خیر کہہ سکتے، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ تو مجھے بہت تکلیف تھی، سارا دن میرا اتنا اس میں پریشانی میں گزرا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دنیا میں بھیجے، اس کے ماں باپ کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا جس نے 15 سال اسے ایک چھوٹے بیبی کی طرح ٹریٹ کیا، اور آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ بڑی تکلیف میں تھی، مگر میں کہتی ہوں کہ ہمیں سب کو دعا کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کی روحوں کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور جن کے پاس ماں باپ ہیں تو سب چیزوں سے اولیت دیں وہ اس کو کہ ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ آج جو دور چل رہا ہے ہمیں معاشرتی بہت ساری پریشرز ہوتے ہیں، ہماری فیملی کے بہت سارے پریشر ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو نا کہیں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا بس فرض تھا انہوں نے پورا کیا، صرف فرض نہیں تھا، وہ انہوں نے جو اپنے ایموشن، اپنے جذبات، آج کل اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے باقاعدہ، جو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ زبان درازی کے زمرے میں ہے، اس پر یہی ہوتا ہے کہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے احسان کر رہے ہیں والدین، اولاد کہہ رہی ہے احسان نہیں کیا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں پیدا کیا تو آپ کی ابھی یہ ذمہ داری بنتی تھی ہمیں پرورش کرنا، ہمیں اعلیٰ تعلیم دلانا، ہمیں اچھا اسٹیٹس دلانا، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو اس دنیا میں لائے ہیں نا، تو انہوں نے اگر آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو وہ ان کا احسان ہے، انہیں مانے، اور جب وہ اس حالت میں پہنچے کہ انہیں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے تو کبھی بھی ماتھے پہ شکن نہ لائیں، ان کی دل کھول کے مطلب اپنے دل سے، اپنی جان سے ان کی خدمت کرے۔ تو میرا آج کے دن پہ یہی میسیج ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ٹائم دیا ہے کہ آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، تو یہ بالکل بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ برکت ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بالکل۔ تو اور مفتی صاحب ابھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، سلمہ صاحبہ جب بول رہی تھی کہ یعنی ماتھے پر شکن والی بات نا، کہ کتنا یعنی کتنی قربانیاں والدین دیتے ہیں، اور ہر حال میں، جو میں نے شروع میں بھی کہا پروگرام کے کہ بھوکے بھی سو جائیں گے، اور باپ کوئی فیشن نہیں کرنا، جو ضرورت ہے وہ بس پوری کر لینا، سب کچھ اولاد کے لیے۔ اب یہی اولاد، جس طرح میں نے کہا کہ اب ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ اولڈ ایج ہاؤس دیکھ رہے ہیں، ہومز دیکھ رہے ہیں ہم مختلف، والدین کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اگر یہ سوال دیکھا جائے، اس سوال کو جو آج ہمارا معاشرہ اس طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس میں صرف ہم اور کچھ نہیں کر رہے، صرف میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ اگر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب اس نعمت کا کفر کر رہے ہیں، مطلب اس کا شکر ادا نہ کرنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو آپ نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور بضرور قیامت کے دن ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ تو دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ والدین کی ہے۔ انہی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ ان کو جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جاتے تو اپنے گھر سے نکال کر ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہیں۔ کیا والدین نے اس دن کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا اپنے بچوں کو کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے ساتھ بچے یہ معاملہ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کو بھی یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ، تاکہ کل یہ بچے آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ تو اس حدیث کو رکھتے ہوئے دونوں طرف سے جب بچے پیدا ہوں، چھوٹے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کو دین کی نالج دینی چاہیے، علم دینا چاہیے، تاکہ اسی طرح بچے وہ علم حاصل کر کے پھر جو اپنے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کا خیال کر سکیں۔ جس طرح ہم بچوں کا خیال رکھیں گے، کل وہ بچے بڑے ہو کر والدین کا بھی اسی طرح خیال کریں گے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو ہم کریں گے کل وہی ہم، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ جی ہاں بالکل، تو اس پر ہمیں
خاصی توجہ دینی چاہیے، اور یہ ہمارا معاشرہ جو آج کل بڑھتا ہوا جا رہا ہے، یہ رجحانات اولڈ ایج ہوم کے، ان کو بند کرنا چاہیے، بلکہ وہ جو بچے جنہوں نے والدین کو اس طرح حال میں رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان والدین کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ان کا کیا حقوق ہے، تو ان کا خیال رکھنا بہت ہی لازمی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، اور مفتی صاحب اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جب میں خود جا کر دیکھتی ہوں نا، مجھے یہ رونا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ مائیں یا وہ باپ، میں کسی بزرگ کو بھی دیکھ لیتی ہوں تو تکلیف ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر نہیں لکھی تھی، والدین کو نہیں دیکھا کہ اتنی ایج میں جائیں، اور اس سے پہلے کھو دیا۔ اسی میں یہ سوال ہوتا ہے، یعنی ساتھ میں اگر دیکھا جائے کہ جنہوں نے کھو دیا، ہم یعنی ہر طور پہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہی کی تربیت کے ذریعے بچپن سے سیکھا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے دنیا میں، اور ہمارا اچھا برا عمل ان کے لیے وہی ہماری محبت ہے، چاہے اس میں ہم ان کے لیے صالح ثواب کی دعا کریں، جب نماز پڑھ رہے ہیں وہ، یا ہماری جو بھی عبادات ہیں اس میں شامل کریں۔ کیا فرمائیں گے کہ مزید اس پر کہ جو لوگ، اور تشنگی بھی باقی ہے کہ ہر چیز میں یعنی اولاد بہت زیادہ یاد بھی کر رہی ہے، یہ ایک پیغام کیونکہ ان لوگوں کے لیے بنتا ہے نا جن کے پاس ہیں، والدین کی نعمت موجود ہے، تو جن کے پاس نہیں ہے وہ اور کس طرح سے ان کے لیے اچھے سے اچھی طرح سے ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دین جو ہے نا وہ ہمیں ہر وقت اس چیز کی نصیحت کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن کا معاملہ فرمائیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے اعمال کو صالحہ بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں سے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ کافی گناہ گار تھا اور اس کو عذاب بھی ہوتا تھا، لیکن اس نے یہ وصیت کی تھی اپنی بیوی کو کہ اگر، کیونکہ ان کی بیوی امید سے تھی اگر یہ میرا بچہ پیدا ہو تو اس کو مدرسے میں ڈالنا اور وہ تعلیم حاصل کرے۔ اس پر عذاب ہوتا ہے وفات ہونے کے بعد، لیکن جب اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بیوی وہ مدرسے میں ڈالتی ہے اور وہ علم دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو جس دن وہ مدرسے جاتا ہے اس دن اس کا عذاب ختم اٹھ جاتا ہے۔ تو صرف ایک نیک، جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نیک بیوی صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح ایک نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر بھی فخر کا باعث بنتی ہے اگر اچھی اولاد ہو، اور وفات کے بعد بھی اس کا ثمر ہمیں ملتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر والدین کو، کہ اپنی اولاد پر خاص توجہ دیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم ان کو اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نہ کریں، بلکہ ان کے اوپر نگرانی ہونی چاہیے، تاکہ لازمی ہے، ہاں والدین کو لازمی کرنا چاہیے تاکہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو ان کو سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس چیز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں ویسے بھی یعنی باشعور، یعنی شعور کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی کہ پھر تربیت درسگاہ بھی تو وہی ہے نا، یعنی والدین کی طرف سے۔ جی ہاں، جس طرح ہم اسکول پڑھنے جاتے ہیں تو بچے کی اول جو درسگاہ ہے نا وہ والدین ہیں، اس کے بعد وہ اسکول، سیکنڈ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ وہ اسکول تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اسکول کے بعد بھی پھر بھی واپس آ کر پیرنٹس کے پاس ہی ہوتا ہے، والدین۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کا فرسٹ اسکول جو ہے نا وہ والدین ہے تو اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اچھا سلمیٰ صاحبہ، کیونکہ ابھی والدین کی بات ہو رہی ہے موضوع پر، لیکن آپ سے بھی بہت سارے یعنی موضوعات پہ میں نے مختلف جو آپ کام کر رہی ہیں اس پر بھی بات کی، لیکن کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو جامع کیا دینا چاہیں گی مختصراً؟ میں آج کے دن پہ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے والدین کے متعلق بہت بات کی ہے، میں ایک میرا چھوٹا سا میسیج ہے کہ جس طرح سے انسانیت کی خدمت ہے نا، تو اسی طرح سے یہ جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں نا، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، انہیں اگنور نہ کیا جائے، ان پہ پوری توجہ دیں۔ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کا بہت اچھا سرو کر سکتا ہے نا، مگر جب انہیں ہم ڈسہارٹ کرتے ہیں یا انہیں تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں کو برے ناموں سے، تو بہت اذیت ناک ہوتا ہے نا، تو انہیں مطلب کوئی بھی ایسے نام نہ دیے جائیں، انہیں اپنے جیسا انسان سمجھا جائے۔ یہ میرا آج کا میسیج ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس ایک حدیث مبارکہ مفہوم ہے، اس اعتبار سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا پھر واپس آئے، تو انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ آج جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ رکیں میں بابا سے پوچھ کے آتی ہوں نا، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئیں، ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں کیا سوال کروں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ معراج پر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ایسی کیا راز کی بات ہوئی ہے جو آج تک ہمیں آپ نے بتائی نہیں ہے؟ تو حضرت اما عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں اور ان سے پوچھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس دنیا کے اندر کسی
کے ساتھ حسن معاملات کرتا ہے اور اچھے معاملات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم عائشہ نے یہ بات سنی تو خوشی سے دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس اور ان کو سنائی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو رونے لگ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ بابا کیا ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ لوگ اس سے راضی ہوں تو وہ تو جنت میں جائے، رونے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بولا کہ اے عائشہ بیٹی، آپ نے صرف اس بات کا ایک رخ دیکھا ہے کہ اگر لوگ اس سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر رہا ہے، اگر لوگ اس سے ناراض ہوں تو وہ کہاں جائے گا؟ الٹیمیٹ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو اس دنیا کے اندر آپ کی بات سے اگر کوئی تکلیف ہو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں دل، کیونکہ اگر دل آزاری آپ نے کسی کی ہے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ جب تک وہ شخص بروز قیامت آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہاتھ سے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن یہی ہے حدیث مبارکہ کے روح سے کہ وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان، دوسرا انسان محفوظ رہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر دونوں مہمانوں کا اور دونوں ہماری اور بھی نعت خواہوں کا۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ، آپ چاروں کی آمد کا۔ ناظرین، آپ سب نے روز کی طرح مہمان رمضان ود نازیہ علی دیکھا اور آج نیوز بریک بھی بہت زیادہ ہوتے رہے، لیکن آج کا پیغام بہت مثبت، بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ روز کی طرح ہماری کوشش تھی والدین کے حقوق کی میں مختصراً اگر بات کروں تو حقوق العباد یہ اسی میں شامل ہے، اور والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، جس کے گناہ عظیم میں ہیں۔ تو آپ اس سے پرہیز کریں، اور اگر آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ کے سر پر والدین کا سایہ ہے تو اپنے والدین کو محبت دیجیے۔ مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت، کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی لائیو مہمان رمضان ود نازیہ علی میں۔ اللہ حافظ۔